अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं शाज़िया अकरम। महर बुखारी ये प्रोग्राम करती हैं लेकिन अपनी कुछ निजी मसरूफियात की वजह से वो प्रोग्राम नहीं कर पा रही हैं। हम मंडे से इंशाल्लाह जो आने वाला पीर है इससे वो अपने प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करेंगी। मैं आज के इस प्रोग्राम को शुरू करती हूँ। आज का जो मेन और हॉट इशू है मेमो स्कैंडल, पिछले काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। मैं पाकिस्तान से अदम बर्दाश्त और तासुब के खात्मे के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्व करूँगा। मैंने वज़ीर आज़म से अपना इस्तीफ़ा कबूल करने की गुजारिश भी की थी। ये वो आखिरी अल्फाज हैं जो अमरीका में मुतय्यन साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी की जानिब से जारी किए गए। हुसैन हक्कानी एक मुबैना खत की हिदायत जारी करने के इल्ज़ाम की जद में हैं आजकल। माइक मलन के नाम मंसूर एजाज का मेमो अगर हुसैन हक्कानी को हटाने के लिए था, वो तो हटाए जा चुके, तो क्या बात रुक जाएगी? यकीनन नहीं। पाकिस्तान की रियासती तारीख इस बात की गवाह है कि ऐसा नहीं होता। ना तो इस खत का हदफ हुसैन हक्कानी थे और ना ही अभी ये मामला रुका है। गालिबन ये एक इख्तिताम की इब्तदा है। ताकत के सरचश्मों की नफ्सियात ये होती है कि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़यात को किसी और लम्हे के लिए संभाल कर रखती है। मेमो का आगाज हुसैन हक्कानी की बरतरफी नुमा इस्तीफे से शुरू हो चुका है। अंजाम क्या होगा? और दूसरा सवाल ये है कि हुसैन हक्कानी से अब इंक्वायरी कौन करेगा? जो भी इंक्वायरी करेगा उस पर यकीन कौन करेगा? रहमान मलिक साहब की FIA या इसके कवर में दीगर कोई एजेंसी या फिर कोई जुडिशल फोरम या फिर निजात नवाज शरीफ की पेश करदा तजवीज़ में ही पोशीदा है, यानी कि ये मामला पार्लियामेंट ही देखेगी। लेकिन यहाँ अफसोस के साथ हाथ मलने को जी चाहता है कि इस हुकूमत ने पार्लियामेंट का अगर कभी भी भरम रखा होता तो ये आज दिन हमें ना देखना पड़ते। बहरहाल हुसैन हक्कानी से शुरू होने वाली बात अब कहाँ तक जाएगी, ये मामला कहाँ तक जाकर रुकेगा, किस लेवल पर जाकर, किस सतह पर जाकर ये तहकीकात होंगी, यही जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्टी पार्लियामानी लीडर हैं चौधरी शौकत महमूद बसरा, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, और साबिक सफ़ीर शाहिद अमीन हैं, ये हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। जी बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब आपका। इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब, और साथ ही हमें मुस्लिम लीग नून से ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन पर अयाज अमीर साहब, रुकने कौमी असम्बली हैं। इस वक्त सदर जरदारी पर ही उंगलियां उठ रही हैं, पीपल्स पार्टी को ही बातें की जा रही हैं, इसलिए हम शुरू भी इन्हीं से करेंगे। शौकत महमूद बसरा साहब से इस्तीफ़ा दे दिया, वो मान अभी भी नहीं रहे, इस्तीफ़ा भी दे चुके, मान अभी भी नहीं रहे कि मैंने ऐसा कोई मेमो लिखा है या किसी की हिदायत पर लिखा है, किसी के इमाम पर लिखा है। क्या आप समझते हैं शौकत महमूद बसरा साहब के इस्तीफ़ा देने के बाद ये मामला रुक गया? देखिए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब अपोजिशन लीडर ने वहाँ बात की थी, उन्होंने कहा था कि जिन पे इल्ज़ाम है उनको बुलवाया जाएगा और उनसे इस बात की इन्वेस्टिगेशंस और इंक्वायरी की जाएगी कि असल मामला क्या है। तो मैं बहुत सारे चैनल्स पे सुना कि हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान नहीं आएंगे, वहाँ असाइलम ले लेंगे, ये हो जाएगा। हुसैन हक्कानी साहब आ गए। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ISI चीफ, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो उनके साथ बैठे, उनका मौक़िफ़ सुना और उन्होंने, मैं समझता हूँ, हमें आज मीडिया को ये मैं कहीं अप्रिसिएशन नहीं सुनी कि फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए हुसैन हक्कानी साहब ने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया कि मैं आपके सामने हूँ, रिकॉर्ड सारा मेरे सामने है, आप जिस तरीके से मुतमिन होते हैं क्या ये वाक़या सच्चा है झूठा है, आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तहकीकात कीजिए और असल हक़ाइक़ कौम के सामने लाइए। और मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशंस होंगी, तहकीकात होंगी और उसके बाद जो इसमें गिल्टी होगा ही वुड फेस द म्यूजिक। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे मामला जो कौमी सलामती के हवाले से हों, जो नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से हों, एक अजीब तरह की बहस छिड़ी हुई है कि इसमें हमारी फौज को इन्वॉल्व किया जा रहा है, इसमें प्रेसिडेंसी को इन्वॉल्व किया जा रहा है। कम अज़ कम जब तक एक इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आ जाती, वो मंसूर एजाज जिसके मुतल्लिक पूरी दुनिया में शोर है कि उस बंदा, और देख लीजिए जब से स्टेटमेंट्स आई हैं वो बंदा वेविएट कर रहे हैं। तो आप साफ शफाफ तहकीकात की बात कर रहे हैं, साफ शफाफ तहकीकात करेगा कौन? कौन करेगा? पाकिस्तानी हुकूमत करेगी। और कौन करेगी? मैं मेरी गुजारिश सुन ले, इसमें इन्वॉल्व किसको किया गया है, लेटर किसके हवाले से कहा गया है, उसमें आर्मी को, पाक फौज को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई मुबैना खत लिखा गया है या कोई मेमो लिखा गया है। डेफिनेटली जब स्टेक होल्डर्स बैठेंगे उनसे बात करके भी, जिससे पूरी एक ऐसी टीम सामने आए जो इस मामले की तहकीकात और इस मामले की गहराई तक पहुंच के, चूंकि अब पूरी कौम
ان کے نتائج سننا چاہتی ہے, پوری قوم دیکھنا چاہتی ہے, اور انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان نے, پریزیڈنٹ آف پاکستان نے آج اب مختلف چینلز پہ دیکھ لیجئے, انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم کے سامنے. اور لیکن میں ایک ضرور کروں گا کہ وہ لوگ جو اس کو پولیٹیسائز کر رہے تھے, جو اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کر رہے تھے, اور آپ نے فیصل آباد کے جلسہ میں بھی دیکھا, ان کے ساتھ مجھے اظہار ہمدردی بھی ہے. ایک اظہار ہمدردی بھی ہے کہ وہ لوگ, وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت یہاں پر موجود ہے, ان کو دن میں خواب نظر آتے ہیں کہ آج چلی جائے گی, کل چلی جائے گی. اس معاملے کو بھی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تحقیقات آئیں گی, چلیے تحقیقات کا انتظار کیا جا رہا ہے. اسی پر موقف لے لیتے ہیں سابق سفیر شاہد امین کا. آپ بھی بہت سے مختلف ممالک میں سفیر رہ چکے ہیں, تو ایک سفیر ہونے کی حیثیت سے اگر مان بھی لیا جائے کہ اگر خاتیہ حسین حقانی نے لکھا ہے, تو کیا اتنی پاورز ہوتی ہیں کہ آپ اپنے اداروں کو دوسرے ممالک سے کنٹرول کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اتنی ہمت آپ لوگ رکھتے ہیں سفیر کی حیثیت سے؟ جی دیکھیے, میں بھی کئی ممالک میں سفیر رہا ہوں, اور میں آپ کو بالکل یقین سے بات کہوں گا کہ کوئی سفیر بغیر اوپر سے حکم کے ایسا کوئی قدم اٹھا ہی نہیں سکتا ہے. نمبر ایک تو اس کو فوراً ایکسپوز ہوگا, اس کی نوکری جائے گی, بے عزت ہوگا, اور اس کے خلاف مقدمہ بھی چل سکتا ہے. تو آپ بتائیے کوئی آدمی کو سوائے اس کے کہ بالکل ہی کوئی جنونی آدمی ہو, پاگل آدمی ہو, وہ ایسا غیر ذمہ دارانہ قدم اٹھا نہیں سکتا. آن دا فیس آف اٹ, اگر حسین حقانی صاحب کی طرف سے یہ میمورنڈم گیا ہے تو یہ صرف ان کا ذاتی فعل نہیں ہے, اس کے پیچھے ان کو کوئی نہ کوئی ہدایت آئی تھی. یہ ممکن ہے کہ انہوں نے اس ہدایت سے تجاوز کیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور ہاتھ ہے, ان کو ہدایات دی گئی ہیں؟ ان کو یقیناً ہدایت دی ہیں اپنی حکومت کی طرف سے, اور غالباً صدر زرداری کی طرف سے ڈائریکٹلی ان کو ایسی ہدایت دی گئی ہوگی, ورنہ سفیر ایسی بات کر ہی نہیں سکتا. میں یہاں پہ ایاز ضمیر صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گی. ایاز ضمیر صاحب, آپ کا مطالبہ تھا کہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے, ہم لانگ مارچ کریں گے, سپریم کورٹ میں جائیں گے. کیا استعفیٰ کافی آپ لوگوں کے لیے؟ میرا تو مطالبہ نہیں تھا. نواز شریف صاحب نے کہا تھا پارلیمانی کمیٹی یا سپریم کورٹ سے حاصل کیا ہوگا. حسین حقانی صاحب, جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ ساری عمر ایسی پھرتیاں کرتے رہے ہیں. انہوں نے کیا کچھ پہلے نہیں کیا. ضیاء الحق کے دور کے بعد نواز شریف کے ایڈوائزر رہے ہیں, وہ انفارمیشن ایڈوائزر, جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے رہے اور شانہ رہے, وہ رہے. اب کہیں اور بھی یہ جو میمو ہے اس کو مذائقہ خیز ٹھہرایا جائے, لیکن یہاں پہ ہم نے ایک اس پہ کرائسس بنا دیا. آپ اپنی پارٹی کا موقف بتائیں, آپ کی پارٹی اب استعفے کے بعد مطمئن ہے یا کچھ اور چاہتی ہے؟ نہیں, پارٹی نے تو, جو میں پارٹی کا ترجمان نہیں, تو میں پارٹی کی طرف سے کہہ نہیں سکتا. میں تو اپنا, لیکن آپ مسلم لیگ نواز سے تو آپ کا تعلق ہے نا؟ نہیں, پر میں نواز شریف کی پارٹی کا میں ترجمانی کر نہیں سکتا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میری پوزیشن نہیں. I can't speak on behalf of the party کہ ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو. جو ڈیزگنیشن ہو گئی ہے, اس سے جو پینٹاگن سے لیٹسٹ جو وہاں سے اسٹیٹمنٹ بھی آئی, کچھ صدر صاحب کا اس میں رول نظر نہیں آ رہا. سفیر پاکستان نے پھرتی اور تیزی ضرور دکھائی, جو کہ ان کی کمیونیکیشن ساری کی ساری منصور اعجاز کی بلیک بیری الیکٹرانک کمیونیکیشن سے ظاہر ہوتی ہے. استعفیٰ دے دیا تو مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. اب یہ کہنا کہ اس کے بعد وہ ہوگا وہ ہوگا وہ ہوگا, وہ اسموکنگ گن کہیں اور پائی نہیں جا رہی. ایاز ضمیر صاحب, تحقیقات کا کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات ہوں گی, سب کچھ سامنے آ جائے گا, جو باتیں کر رہے ہیں ان لوگوں کے منہ بھی بند ہو جائیں گے. آپ بھی پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, کس طرح کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو یقین آ جائے, آپ لوگوں کو یقین آ جائے کہ صاف شفاف تحقیقات ہو گئی ہیں اس معاملے پر؟ دیکھیے, پارلیمنٹ کوئی انکوائری کمیٹی تو نہیں ہے نا. پارلیمنٹ نے ایک اظہار خیال کرنا ہے جو اس نے کر دیا ہے. اب جو چیزیں جو انہوں نے ایکسپلینیشن یہاں پہ اسلام آباد میں آ کے دیے ہیں, اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کا سر جو ہے ایک قسم کا وہ قربانی کے بکرے بن کے, اور یہ میرے خیال کافی ہونا چاہیے. اس سے زیادہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ہم یہ صرف اداروں پہ بات نہیں آتی, یہ پاکستان پہ بات آتی ہے. ایک سفیر نے تھوڑی تیزی دکھائی,
اور ضرور منصور اجاز کی کمیونیکیشن میں انہوں نے تیزی دکھائی، اس میں وہ ہٹ گئے تو بات ختم ہوئی۔ چلے منصور اجاز صاحب کی جو بھی ان کی بھی جو کریڈیبلٹی ہے، اس پر بھی بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ جواب جاننا چاہتے ہیں کہ کن کی اماں پر خط لکھا گیا، اور ایک سفیر کو اگر سہارا لینا ہی تھا، اس طرح کی باتیں کرنی تھی، تو ایک سفیر کو کب ضرورت پڑتی ہے کہ منصور اجاز جیسے انسان کا، جن کی کریڈیبلٹی پر پہلے ہی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، ان کا سہارا لیا جائے؟ اسی پر مزید بات کریں گے کراس فائر میں، وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، ہم بات کر رہے ہیں میمو اسکینڈل پر۔ میمو اسکینڈل، حسین حقانی کا استعفیٰ، معاملہ رک گیا ہے یا تحقیقات کے بعد کچھ نئے چہرے سامنے آئیں گے؟ ساتھ یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ اسکینڈل کے بعد فوجی اور جو ہماری سیاسی عسکریت ہے، اس کے درمیان جو خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیا اس استعفے کے بعد وہ بڑھ جائے گی یا یہیں پر کم ہو جائے گی؟ اس پر بھی بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ فوج اب کس طرح چاہے گی کہ اس معاملے کی صاف اور شفاف تحقیقات کی جائیں؟ دیکھیں، یہ واقعہ جو ہے یہ آف کورس ایک انپریسیڈنٹڈ ہے، اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو خبر نکلتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک آرڈینری واقعہ نہیں ہے، اس میں ایک بہت بڑے اور بہت ہی عام ملک کے اندر ہمارے سفیر سے کچھ چیزیں منسوب ہو رہی ہیں، تو یہ استعفے پہ تو مسئلہ رکے گا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی تہہ تک جانا ضروری ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا سفیر ملوث تھا یا نہیں، اور اگر ملوث نہیں تھا تو پھر یہ جو بندہ منصور اجاز ہے یا اس طرح کی جو پورا ڈرامہ کھیلا گیا، اس کے پیچھے کون تھے اور ان کے کیا محرکات تھے، اور اگر ان کے ملوث ہونے کی کوئی شہادتیں ملتی ہیں، جیسے یہ کہ میمو واقعی لکھا گیا ہے، یہ تو پتہ لگ گیا، یہ بھی پتہ چل گیا کہ کس نے جا کے دیا ہے، اور بتانے والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر وہ بلیک بیری کی ان کی انفارمیشن ہے، تو اس سے اگر کوئی انڈیکیشن ملتی ہے تو ضرور اس کو یہاں تو نہیں چھوڑا جا سکتا، اور ضرور پاکستان کی حکومت جی اگر اس میں اس طرح کو ملوث ہوتا ہے تو یہ کیا یہ اس بات کو ظاہر نہیں کرتا کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے، اس کو ہماری فوجی قیادت پر، ہماری جو فوج ہے اس پر اعتماد نہیں ہے، جس کی وجہ سے دوسرے ممالک سے مدد لینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے اداروں کو آ کے کنٹرول کیا جائے، تو یہاں پر بھی تو عدم اعتماد کی فضا بھی موجود ہے؟ جی وہ تو فار شور۔ دیکھیں، اگر تو اس میں صداقت ہے پھر تو یہ ملک کے ساتھ غداری ہے۔ دیکھیں، ملک کے اندر آپ اسٹیبلشمنٹ کو راستے ڈال سکتے ہیں، آپ جہاں غلطیاں ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن آپ اگر اپنے وہ مقدمات باہر کی دنیا میں لے جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں کو کہتے ہیں کہ آپ کے فوجی بھی اندر آ کے کارروائی کر سکتے ہیں اور اپنے نیوکلیئر ایسٹس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ہم ایک ایسی سیکیورٹی ٹیم بنائیں گے جو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی پکڑ لے گی یا راس کرے گی، تو اس کا مطلب ہے یہ تو وہی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے بدترین دشمنوں کے خواب ہیں۔ تو اگر یہ چیزیں ہمارے ان لوگوں سے ہو رہی ہیں جو ہمارے آئیز، تو اس کا اگر سیکنڈ سے دوسرا ایک پہلو دیکھا جائے، اس کا ایک اور فیکٹر ہو سکتا ہے کہ ہماری سیاسی اور جو فوجی قیادت ہے اس کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہو، کوئی بیرونی سازش ملوث ہو؟ اس میں تو ضرور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کسی بھی نتیجے پہ پہنچنے سے پہلے تحقیقات کرنی ضروری ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ حکومت کے جو آرگنز ہیں وہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے بعد ہی آگے کوئی ایکشن لیں گے۔ لیکن اگر ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اور جس طریقے سے سفیر کو بلایا گیا ہے، جس طرح انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، جس طرح وہ خود گھبراہٹ کا شکار ہیں، جس طرح اور چیزیں جو ایویڈنس آئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں دال میں کالا کالا تو کچھ ہے۔ جی ہاں، یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر استعفیٰ دیا گیا ہے تو ظاہر ہے گلٹی کی بیس پر دیا گیا، یا تو استعفیٰ آپ احتجاجاً دیتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہوئے دیتے ہیں، یا آپ گلٹی پر ہوتے ہیں تو آپ استعفیٰ دیتے ہیں۔ شاہد امین صاحب سے بات کرتے ہیں۔ شاہد امین صاحب، ایک سفیر کی پھر اس سارے متنازع معاملے کے بعد ایک کریڈیبلٹی کیا رہ جاتی ہے، ایک حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ بعد میں وہ کسی عہدے پر فائز رہنے کے قابل رہتا ہے؟ اب یہ تو دیکھیے حکومت وقت کی ثوابدید پہ ہے، ظاہر ہے کہ اگر کسی پہ ایسا دھبا لگ گیا ہے تو اس کو تو پھر دوبارہ کوئی ذمہ داری نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کے خلاف واضح کارروائی ہونی چاہیے۔ ہم حقانی صاحب کو ہر قسم کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہتے ہیں، یقیناً تحقیقات سے جس کو کہتے ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، لیکن مجھے اس واقعے میں دو ایک چیزیں بہت ہی کھٹکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سارا بددیانتی کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ آسان طریقہ تو یہ تھا کہ حقانی صاحب خود جا کے ملن سے مل کے یہ بات کر کے جو بھی کرنی تھی وہ ان کو پیغام دے دیتے،
لیکن ایک میمورینڈم تیار کیا گیا پوری دلائل کے ساتھ اور اس پہ دستخط نہیں ہے، اور وہ ایک ایسے تھرڈ پارٹی یعنی بجائے ایمبیسڈر نے خود بھیجنے کے تھرڈ پارٹی کے ذریعے سے بھیجا ہے جس کے امریکن حکام کے ساتھ قریبی تعلقات تھے، اور اتنے اہم تعلقات تھے کہ جنرل جونز جیسا بہت ہی سینئر رینکنگ آدمی جو تھا اس نے یہ ذمہ داری قبول کی۔ آپ دستخط کی بات کر رہے ہیں، اگر مان بھی لیا جائے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے میمو لکھا گیا ہے لیکن دستخط اس پر موجود نہیں ہے، تو اس بات کو پھر کیسے ثابت کیا جائے گا؟ دیکھیے یہی میں بدیانتی کی بات کر رہا ہوں کہ میمورینڈم بھیجا گیا اور ساتھ میں یہ اس بات کی پیش بندی کی کہ اگر یہ کسی طریقے سے ریلیز ہو جاتا ہے یا لیک آؤٹ ہو جاتا ہے تو فوراً ہم اسے کو ڈسون کر دیں گے کہ نہ ہمارے دستخط ہیں نہ ہمارے سفیر نے بھیجا ہے، یہ تو کسی اور نے بھیجا ہے۔ یہ میرے خیال میں اصل بددیانتی ہے کہ آپ نے اپنے لیے ایک اسکیپ روٹ پہلے سے بنایا ہوا ہے کہ اگر لیک آؤٹ ہوگا تو ہم اس کو ٹوٹلی ڈسون کر دیں گے۔ جی اسی پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ شوکت محمود بسرا صاحب بھی موجود ہیں۔ تحقیقات کی پیپلز پارٹی کے آج جتنے بھی رہنما جتنے بھی وزیر ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پر آئے تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، صاف شفاف تحقیقات کا آپ نے کوئی پیرامیٹر آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کس پیرامیٹر پر جا کر آپ لوگ تحقیقات کروائیں گے تاکہ جو اپوزیشن جو اتنی بات کر رہی ہے ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے، ان کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے؟ وہ یہ جو لانگ مارچ والے ہیں اور جو سپریم کورٹ والے ہیں ان کے لیے میں صرف یہی کہوں گا، مجھے حسرت ان گنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے۔ ہمیں دیکھیں آج پاکستان کے اندر اداروں کو بھی لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے، کبھی پاک فوج کے خلاف پراپیگنڈے زہریلے پراپیگنڈے ہو رہے ہیں، کبھی عدلیہ کے ساتھ پاکستانی گورنمنٹ کو لڑانے کی کوشش ہو رہی ہیں، لیکن میں یہ بات بتا دوں کہ پاکستانی حکومت، صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں، ہم لوگ ایک ذمہ دارانہ حکومت ہیں۔ کسی طور پر بھی تمام معاملات کے اندر ہم لوگوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور اس بات میں بار بار کہوں گا ہمیں بڑی تحقیق کے ساتھ بڑے صبر کے ساتھ، یہ ایسا ایشو ہے جس کا تعلق قومی سلامتی سے ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں کہ نیشنل انٹرسٹ کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں ان پہ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسے بیرونی عناصر تو نہیں ہیں جو آج پاکستان کے اندر ایسی گھناؤنی سازش کر رہے ہیں جس سے پاکستان کے اندر سچویشن اور ڈسٹرب ہو۔ اس لیے ہمیں بڑے پھونک پھونک کے قدم اٹھانے ہوں گے۔ ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے، سفیر بھی بات کر رہے تھے، اگر تمام گفتگو میں سے اف اور بٹ کو نکال دیا جائے تو میرے خیال میں ساری گفتگو ختم ہو جاتی ہے تمام پارٹیسپینٹس کی۔ ہمیں بڑے صبر کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے جی، اور ان کی اور ایک بات سنیے، آپ نیگیٹو بات کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں جی کہ کیا انہوں نے گلٹی ہوئے تو استعفیٰ دیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ استعفے کو پازیٹیو سائڈ سے یہ لیں کہ ایک آدمی نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اور پیش کیا اپنے آپ کو فیئر فری انویسٹیگیشنز کے لیے۔ اس لیے وہ منصور اجاز جو کہ کمپلسو لائر ہے، اس کے متعلق آپ بھی جانتے ہیں، چلیں یہ وہ بلیک بیری بھی لے کر آئے ہیں، اپنے سارے ریکارڈ سامنے لے کر آئے ہیں، ریکارڈز کے بعد ہی کچھ باتیں بھی سامنے آئیں گی۔ منصور اجاز جو بات کر رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ سٹرانگ ایویڈنس سامنے لے کر آئے۔ جماعت اسلامی کا بھی اس پر ہم مختلف پارٹیوں کے اس پر موقف جانے کے استعفے کے بعد یہ معاملہ کہا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر فرید پراچا اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ کی جماعت کا ڈاکٹر صاحب کیا موقف ہے استعفے کے بعد؟ آپ اس معاملے کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات تو بڑے واضح ہو چکے ہیں اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ ابھی ہمارے بھائی شوکت بسرا صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جناب ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اور ہمیں فلاں سے لڑایا جا رہا ہے، فلاں سے لڑایا جا رہا ہے۔ یہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے میں خود کفیل ہیں، انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو ان کی دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے معاملات اپنے خود کر رہے ہیں۔ عوام کے خلاف جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ خود یہ کر رہے ہیں۔ اگر بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، پراچا صاحب آج موضوع کی طرف رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ پولیٹیکل سکورنگ نہیں، یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ پراچا صاحب آپ کی عزت کرتا ہوں، پلیز آج تو کم از کم پولیٹیکل سکورنگ نہ کریں، اس موضوع پہ بات کریں۔ یہ میمو میں بجلی کہاں آ گئی؟ پراچا صاحب بات سنیں، پلیز دوسرے کی بات سنیں پلیز۔ اب یہ معاملے میں جو کچھ ہے اس میں یہ بات تو واضح ہے کہ حسین حقانی بینیفیشری نہیں ہے۔ اس نے کیوں یہ بات اپنے تنہا اس نے کرنی تھی؟ اور اگر یہ ساری چیز میں یہ کوئی لو لیٹر تو نہیں ہے کہ جو اس نے کسی کو لکھے ہیں، ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ ایک جوڈیشل انکوائری کے ذریعے سے بالکل واضح ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون ہے اور وہ کیوں کر رہا ہے۔ اور اس سارے معاملے میں جو ملک کی قوم کی سلامتی کے ساتھ کھیلا گیا ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ کوئی ایسا اخفاء میں نہیں ہے۔ یہ سارے خیالات ان کے ہیں جو کئی مرتبہ جن کے اظہار ہو چکے ہیں۔ البتہ یہ بات میں ریکارڈ پہ لانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس سارے معاملے سے اگر کوئی طالع آزما
یا کوئی غیر آئینی شب خون مارنے والا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو اس کی قوم کسی صورت بھی اجازت جی ہاں، مسلم لیگ نواز بھی یہ کہہ چکی ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت صدر زرداری اور جو بھی اس میں ملوث ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا جانا چاہیے. اور یہ مقبول جان بھی ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. اور یہ مقبول جان، سب باتیں ہو رہی ہیں استعفیٰ دے دیا، معاملہ رک جائے گا، حسین حقانی کہتے ہیں کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے، اگر تو اس میں ملوث پائے گئے تو ان کو سزا دی جائے، نہیں تو منصور اعجاز کے خلاف کارروائی کی جائے. آپ یہ سارا معاملہ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ ہماری جو عسکری اور جو ہماری سیاسی قیادت ہے اس کے درمیان جو ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، یہ ہماری سیاست کو، ہمارے ملکی حالات کو، امریکہ کے ساتھ تعلقات کو کس نہج پر لے جانے والی ہے؟ دیکھیے، ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حسین حقانی صاحب کا استعفیٰ جو ہے یہ ایک منیمل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کسی بھی انکوائری کا آغاز کرنے کے لیے، کیونکہ حسین حقانی ایک سیاستدان نہیں، حسین حقانی ایک سرکاری ملازم ہے، اور سرکاری ملازم کے خلاف جب آپ انکوائری کرتے ہیں تو انکوائری کرنے سے پہلے یا تو اس کو آپ سسپینڈ کرتے ہیں یا آپ اس کے ساتھ اس کو معطل کرتے ہیں یا پھر اس کو نوکری سے نکال کے اس کے خلاف انکوائری کرتے ہیں. تو یہ تو ایک پہلی منیمل ریکوائرمنٹ ہے حسین حقانی صاحب کے لیے، کیونکہ حسین حقانی صاحب کو آپ سیاستدان نہ گنیں. تو حسین حقانی صاحب از اے بیوروکریٹ امپلائی آف دی گورنمنٹ، جیسے ایک عام بیوروکریٹ ہوتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے اس کا فورینسک ایویڈنس کہ کیا بات ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ پہ، اور وہ اس کی ثبوت یا حسین حقانی صاحب دیں گے کہ نہیں کی تھی اور منصور اعجاز صاحب دیں گے کہ نہیں دی تھی. منصور اعجاز صاحب ہیں ملٹی بلینئر آدمی، بہت بڑے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر تو منصور حقانی صاحب واقعی بہت سیریس ہیں اور سچے ہیں تو منصور اعجاز صاحب جیسے $100 ملین تو حسین حقانی صاحب کو ملے ہی ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا ڈیفیمیشن کا قانون امریکہ کا بہترین ہے. جی ہاں، ان دونوں کے درمیان بالکل منصور اعجاز اور حسین حقانی کے تعلقات بھی کافی زیادہ کلوز رہ چکے ہیں، بہت قریبی تعلقات رہ چکے ہیں، اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ جو بلیک بیری کے اور جو فرانسک ریکارڈ ہے اس حوالے سے جو بھی تحقیقات سامنے آئیں گے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. فی الحال کراس فائر میں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. میمو اسکینڈل سنجیدہ معاملہ ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پہلے سب یہ دیکھ رہے تھے، اس کشمکش میں تھے کہ آیا کہ خط لکھا بھی گیا ہے یا نہیں لکھا گیا، کس کی جانب سے لکھا گیا ہے. اور ایڈمرل مائک ملن نے جب اعتراف کیا تو سب کو اس بات پر تسلی ہوئی کہ خط لکھا تو ضرور گیا ہے لیکن کس کی اماں پر لکھا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا سب اس راستے کی طرف چل نکلیں گے، اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے گی کہ خط کس کے کہنے پر لکھا گیا. اور یہ مقبول جان صاحب سے بات کرتے ہیں. اور مقبول جان صاحب، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ خط لکھا گیا ہے، مائک ملن نے بھی اعتراف کر لیا، کس کی جانب سے لکھا گیا ہے، دستخط بھی خط پر موجود نہیں ہے، اس بات کو کیسے ثابت کیا جائے گا؟ دیکھیں، بات سر یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فورینسک ایویڈنس اور ایک ہوتا ہے نان فورینسک ایویڈنس. فورینسک ایویڈنس ہے وہ جو بلیک بیری کے اندر آپ نے خط، آپ کو کسی نے میسج دیا، پھر آپ نے اس میسج کے مطابق ایک خط تیار کیا، وہ خط جا کے واپس پہنچا، اس نے کہا کہ اوکے اٹس آل رائٹ، یا اس کو ٹیلی فون، کیونکہ پہلے بلیک بیری جو ہے کینیڈا سے آپریٹ کرتے ہیں اور وہ بڑا ان کا ڈیٹا موجود ہے. وہ آپ کو کہیں گے تو فورینسک ایویڈنس والے جو ہیں وہاں سے ایویڈنس لا کے وہ آپ کو پکڑا بھی دیں گے اور بتا دیں گے کہ بھئی اس طرح کی ایویڈنس جو ہے یہ ویریفائڈ ہے. اس پر ٹیمپر ہوا ہے تو ٹیمپر ہونے کا بھی بتا دیتے ہیں. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس کی انکوائری جب آگے چلے گی تو یہ ثابت کرنا کہ کس نے لکھا ہے اور کس کی اماں پہ لکھا گیا ہے، تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ بڑا عجیب و غریب سی معاملہ ہو جائے گا، اس کو ثابت کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ کسی اور کے اماں پہ نہیں لکھا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین حقانی صاحب نے اپنے شوز سے زیادہ نکل کے بہت بڑی حرکت کی ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ زرداری کو بھی دھوکہ دیا اور انہوں نے آرمی کو بھی دھوکہ دیا. اور اگر حقانی صاحب اس ثابت ہو جاتا ہے کہ حقانی صاحب نے نہیں لکھا، منصور اعجاز نے خود لکھا ہے، تو پہلی بات تو طے ہے کہ حقانی صاحب جو ہیں اگلے 2-3 مہینے کے اندر $100 ملین کے مالک بن جائیں. چلیے، اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ خط لکھا گیا ہے، منصور اعجاز نے آگے پہنچایا، حسین حقانی کی جانب سے لکھا گیا، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے اماں پر لکھا گیا، مقدمہ کس کے خلاف ہوگا، کون کون اس کی لپیٹ میں آئے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اب یہ تو پہلے تو انکوائری آنے کی بات ہے نا، انکوائری آئے گی اور اس کے حساب سے اس کو لے کے چلا جائے گا. پھر اس کے بعد بہت سارے ایشوز اس میں اور بھی کھل جاتے ہیں کہ کیا اس سے پہلے بھی کبھی لوگوں نے اس طرح کی درخواست کی ہے کہ نہیں. ہوتا یہ ہے کہ بیک چینلز کے اوپر ویسے گفتگو کی جاتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوا
کہ آپ ایک ایسا چینل اختیار کریں کہ جس کے اندر آپ کے ریٹن پروف یا ڈاکومنٹس بھی مل جائیں. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے, یہ ڈائریکٹ نہیں کیے جاتے کبھی, نہ کوئی وزیر لکھتا ہوتا ہے, نہ وزیر اعظم لکھتا ہوتا ہے, نہ سفیر لکھتا ہوتا ہے. یہ ہمیشہ اسی طرح کے چینل سے بات پہنچائی جاتی ہے کہ کل کو اگر ہمارا معاملہ جو ہے تشدام ہو جائے, کھل جائے, تو ہمیں انکار کی گنجائش رہے. اور انکار کی گنجائش کیا ہوتی ہے؟ اگر ہم خود نہیں کر سکتے تھے, ہماری تو روز ٹیلی فون پہ بات ہوتی ہے, ہم تو روز فون پہ گفتگو کر سکتے ہیں, ہم گھر جا کے بھی بات کر سکتے تھے. تو ایک پوائنٹ آف ڈینائل جو ہے وہ ہمیشہ ڈپلومیٹک لینگویج میں رکھا جاتا ہے تاکہ ہم اس کا انکار کوئی نہ کوئی پوائنٹ ایسا رکھا جاتا ہے جس سے ہم اپنے ہاتھ کھڑے کر سکیں گے, ہم اس میں ملوث نہیں ہے. شاہد امین صاحب آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آپ بھی سفیر رہ چکے ہیں. جی یہ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اس میں بددیانتی کا پہلو ہے کہ ایک قسم کا پیغام بھیجا جائے اور اگر بالفرض وہ کسی وجہ سے لیک آؤٹ ہو جاتا ہے تو فوراً اس سے ڈینائل کر کے ڈسون کر دیں کہ ہمارا تو اسے کوئی تعلق نہیں, نہ ہمارا دستخط ہے اس کے اوپر, نہ ہمارے سفیر نے خود بھیجا ہے, تو دیر فور اٹ مسٹ بی اے فورجری. تو یہ چیز کی گئی ہے. لیکن دیکھیے اس کے برخلاف حقیقت یہ ہے کہ جنرل جون جیسا سینئر افسر کوئی ایسے بیکار قسم کے میمورینڈم کو خود اپنے ہاتھوں سے جنرل ملن کے پاس نہیں لے جا سکتا تھا. اس کو یقین تھا کہ اس کے پیچھے ایک سنجیدہ ایفرٹ ہے اور یہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک پیغام ہے. یہ عجیب و غریب چینل تو اختیار کیا جا رہا ہے, لیکن اس کو یقین تھا کہ یہ کسی اونچے ذریعے سے آیا ہے, ورنہ وہ اس قسم کی بیچ میں راہداری کا عمل کرتا ہی نہیں. سنجیدگی کے عمل کو ظاہر ہے اس میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو ایک پہلو یہ بھی آ رہا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس نے حسین حقانی کو ہٹانے کی کوشش کی گئی ہو, کچھ لوگ چاہتے ہوں حسین حقانی کے جو مخالفین ہوں وہ چاہتے ہوں, کیا ان کا صرف آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ٹارگٹ حسین حقانی ہی ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے دنیا میں ہر چیز ہو سکتی ہے اور تحقیقات کا ہمیں ایک لحاظ سے انتظار کرنا چاہیے, لیکن اس کے جو کنٹینٹس ہیں آپ ذرا اس پہ غور کیجئے کہ یہ تو ایک قسم کا پیغام ہے امریکہ کو کہ آپ ہمارے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کریں, فوج کو ٹیم کرنے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس کے لیے ہم امریکہ کے سارے مقاصد حاصل کرنے کے لیے امریکی حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے. اس میں تو بڑا غداری کا پہلو ہے. تو اس میں صرف اس کا مطلب ہے کہ حسین حقانی ملوث نہیں ہے, جیسے کہ عوریہ مقبول جان صاحب نے بات کی کہ جیمز جان جیسے سینئر جو آفیسر ہیں وہ اس طرح ایڈمرل مائک ملن کو اس طرح کا میمو خود تو لکھ کر دینے سے رہے. جی دیکھیں, جب میں ابھی بات کر رہی تھی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ حقائق قوم کے سامنے نہ آئے, یہ چھپ نہیں سکتے, چونکہ آج کل تو اتنے معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں کہ ٹیلی فون کے ذریعے اگر آپ کسی کو ایس ایم ایس کرتے ہیں, یہ تو بڑے ہائی لیول پہ ہوئے ہیں, تو اگر ہوئے ہیں تو ہر چیز قوم کے سامنے آ جائے گی. لیکن میں ایک بات کہوں کہ ہم نے حسین حقانی صاحب کو تو بہت سارے چینلز میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی پتہ نہیں ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا کیا ہو رہا ہے کہ مردے الزام ٹھہرانا شروع کر دیا. وہ جو کمپلسر لائر ہے ایک منصور اعجاز, آپ ان چیزوں کو ذہن میں کیوں نہیں رکھتے کہ اس نے کیا پاکستان کی جمہوری خلاف سازش کرنے کی کوشش کی ہے, کیا اداروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے, کیا حسین حقانی صاحب کے خلاف سازش ہے؟ میں نے کسی چینل پہ یہ بات نہیں سنی. میں نے یہ بات سنی ہے ہاں جی یہ ہو سکتا ہے, وہ کر سکتے ہیں, یہ کس کی حمایت پر ہوا ہے, پھر پریزیڈنسی کو انوالو کرنے کی کوشش کی گئی ایک جلسے کے اندر فوری طور پر, کیونکہ ان کو تو موقع چاہیے کہ کس طرح ہم نے پولیٹیکل شوکت صاحب کہیں نہ کہیں تو حقیقت ہے, تو اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں نا. میں کہتا ہوں اگر حقیقت ہے تو آج اتنی اعلیٰ سطح کی جو قیادت ہے, فوجی اور عسکری قیادت کے جو اعلیٰ لوگ ہیں وہ اس میں آ کر بیٹھے, کوئی مذاق کرنے تو نہیں بیٹھے. اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا. اس کا ہمیں دیکھیے, میں کہتا ہوں کہ جو وہ معاملات جو نیشنل انٹرسٹ کے ہیں, جو قومی سلامتی کے حوالے سے ہیں, آج اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ ایک ارتقائی عمل سے گزر رہے ہیں. عدلیہ بھی, جمہوریت بھی, میڈیا بھی, سب لوگ ہم ایک پروسیس میں ہیں, اور اس لیے شاید ہم لوگ اتنی جلد بازی میں ہیں. ہمیں کم از کم اپنے دشمنوں کو, اپنے مخالفوں کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہوگی, اور ہمیں اپنے آپ چلیں جو بھی ذمہ دار ہوا اس کے خلاف کارروائی کیا کی جائے گی, اس پر بھی ہم بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک کا وقت ہو رہا ہے. یہاں پر بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم یہ سوال کریں گے اپنے مہمانوں سے کہ جو بھی اس میں ذمہ دار ہوا اس کے خلاف کارروائی کس قسم کی ہونی چاہیے. بریک لیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. صبح سے ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پر پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ اگر حسین حقانی گلٹی ہوتے تو وہ وہاں سے واپس ہی نہ آتے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہیں تحقیقات کے لیے بلایا نہیں جا سکتا تھا؟ ان کا پاکستان واپس آنا اس بات کو ثابت کر دیتا ہے کہ وہ اس کام میں ملوث نہیں ہے. اور یہ مقبول جان صاحب سے بات کرتے ہیں. اور مقبول جان صاحب, پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ گلٹی نہ ہوتے تو وہ پاکستان ہی نہیں آتے تھے, وہ انہوں نے وہیں رہنا تھا, تو کیا تحقیقات کے لیے انہیں بلایا نہیں جا سکتا تھا؟ نہیں دیکھیں, بات سنیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ حسین حقانی صاحب وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈ کرتے ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں,
اور تحقیقات کے لیے پاکستان کے ایمبیسڈر کو بلایا جاتا ہے. میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم حسین حقانی صاحب کو ایک سیاستدان کے طور پہ کیوں ٹریٹ کر رہے ہیں؟ حسین حقانی صاحب از این امپلائی آف دا فارن سروس، پاکستان کی فارن سروس کے ایکسچیکر سے تنخواہ لیتے ہیں. ہم ان کو کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ نواز شریف کی طرح یا کسی اور بندے کی طرح ایگزائل پہ چلے جائیں گے؟ ہی از این امپلائی، اور انڈر ڈپلومیٹک نارمز ان کو یہاں پر بلایا جا سکتا ہے اور اس کو بھیجا جا سکتا ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے سیاستدان مانا سیاستدان نہیں، سیاسی مقاصد کے لیے استعمال تو کیا جا سکتا ہے انہیں. نہیں وہ بالکل نہیں، کس نے کس کو استعمال کیا یہ ہمیں انکوائری آئے گی تو اس کے بعد اس کو آپ دیکھ لیجیے، دیکھ لیجیے انکوائری میں سے کیا نکلتا ہے، کون استعمال کرتا ہے. ایک بات بڑی طے ہے کہ جس وقت ایویڈنس دیکھا جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ اس کو وہ کمپلسو لائر ہے اور اس کو دیکھا جائے، اس کو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایویڈنس، کیونکہ ایویڈنس اس کی یہ نہیں کہ کہا جا رہا کہ اس بندہ آ کے آپ کو بتائے کہ اس کے سامنے واقعہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. اٹس ٹوٹلی فورینسک بیسس کے اوپر آج کل ایویڈنس کی شکلیں بالکل مختلف ہو گئی ہوئی ہیں. اگر آپ کے پاس سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے اور اس کے اندر ایک آدمی کی اس کے اندر میسجنگ کی اور اس کی وائس کی وہ ساری چیزیں ریکارڈنگ موجود ہے تو پھر اس کے اوپر وہ بلیک بیری جو ہے نا وہ ریلائبل ہوتا ہے. وہ ایک کمپلسو لائر کے ہاتھ میں ہے یا ایک سچے ترین انسان کے ہاتھ میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیے تحقیقات کے بعد اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے پھر اس سوال یہی بچتا ہے، ہر کوئی یہی سوال کرے گا کس قسم کی سزا ہونی چاہیے، کس قسم کی کارروائی ہونی چاہیے. ملک کی سلامتی کی بقا کا معاملہ ہے، اپنے اداروں کو آپ دوسرے ممالک کو کنٹرول کرنے کے لیے بول رہے ہیں. اگر تو یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ٹریجن کا کیس ہوتا ہے، اور ٹریجن کا کیس جو ہے وہ کرتی ہے ریکارڈ رجسٹر کرتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا اختیار ہے. کیونکہ ٹریجن کے جو ہائی ٹریجن ہے اس کے ابھی تک ہم نے رولز ہی فریم ہی نہیں کیے ہوئے کہ کس طرح کیا جائے. فوج کا امپلائی ہو تو فوج کا تو اپنا حساب سے ٹریجن کے چلتا ہے، ان کا کورٹ مارشل ہوتا ہے. تو ہائی ٹریجن جو ہے جسے غداری کہتے ہیں، جو کچھ ملک کے مفادات کے خلاف کام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کس حد تک فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جو لوگ ہیں وہ اس پر سٹیپ لیتے ہیں. شاہد امین صاحب کی رائے جان لیتے ہیں. جی شاہد صاحب. دیکھیے یہ تو ظاہر ہے کہ اس واقعے کے نتیجے میں ہماری فوج میں اور سول حکومت کے درمیان شدید بدگمانی پیدا ہوئی ہے، بلکہ اس میں شاید اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک نہایت افسوسناک بات ہے کیونکہ ہم ایک مستحکم پاکستان چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں جا کے سب ادارے اپنے فرائض میں ٹھیک طرح سے کام کریں، لیکن یہ جو مخالفت ایک ڈیولپ ہوئی ہے اس واقعے کے بعد، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اب دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ کیا یہ معاملہ رفع دفع کیا جا سکتا ہے یا اس کو آگے لے جایا جائے. آگے لے جایا جائے تو یہ پھر صدر زرداری کے اوپر بات آتی ہے اور ایک بڑا شدید آئینی بحران پیدا ہو سکتا ہے. تو اگر صدر زرداری تک بات جانے کا خدشہ ہے تو معاملے کو دبانے کی کوشش کی جائے گی. جی ہاں، تو اس کو دبانے کی کوشش یہی ہے کہ آپ نے امبیسڈر کو اسکیپ گوٹ بنا کے باہر کر دیا اور ایک قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے آرم فورسز اور سویلین گورنمنٹ میں کہ اس سے زیادہ آگے نہیں جائیں گے، ورنہ آپ ملک جو ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس میں چلا جائے گا. میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں شادی، ابھی آپ لوگوں نے جو باتیں میں سن رہا ہوں، کبھی کہتے ہیں کہ فوج اور گورنمنٹ کے درمیان کافی ٹینشن کریٹ ہو گئی ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ فوج اور حکومت جو مل جائے، کہیں گے ٹھیک ہے جی حسین حقانی صاحب. دیکھیں یہ بات بہت سیریس ایشو ہے، اس کو نہ دبایا جائے گا نہ دبایا جا سکتا ہے. حقائق قوم کے سامنے لانے ہوں گے، لیکن میں سب سے گزارش کروں گا کہ تحقیقات سامنے آنے تک ہمیں اس طرح کا تبصرہ نہیں. دیکھیں اگر معاملہ دبے گا نہیں، صدر زرداری بھی اس کی ساتھ میں آ سکتے ہیں. میری گزارش سن لیں، صدر پاکستان کے متعلق میرا خیال میں بہت سارے چینلز یہ باتیں کی، وہی جو ایک جس کو میں کہتے ہیں کمپلسری لائر، میں نے کیوں کہہ دیا، اس نے خود کہا کہ صدر پاکستان اس میں شامل نہیں ہے. ان کو باقاعدہ آپ کی دنیا پہ میں نے وہ فوٹیج اور اس کا بیان سنا. لیکن ان تمام باتوں کو حقائق سامنے آنے دیجئے، اور وہ جو باتیں ابھی کہہ رہے تھے آرٹیکل 6 کی، جو بھی آئین اور قانون کہتا ہوگا اگر وہ گلٹی ثابت ہوں گے تو ساری قوم کے سامنے آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے گی. دوسری بات، فیصلہ آباد کے جلسے میں میرا ایک آخری سوال مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ اگر تحقیقات نہیں کروائی جائیں گی تو سپریم کورٹ جائے گی، اور مقبول جان میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. پہلے جو کارگل کی جیتی ہوئی جنگ بل کلنٹن کے پاؤں میں آتی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، اور یہ مقبول جان صاحب سپریم کورٹ میں جانے سے مسئلہ حل ہوگا. دیکھیں سپریم کورٹ میں اگر آپ کسی حوالے سے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہائی ٹریجن کا جو کیس ہے، جو آرٹیکل 6 ہے، اس کے اسمبلی سے رول تو بنوا لیں پھر اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں.
دیکھیں نا, سپریم کورٹ میں جائیں گے, سپریم کورٹ کہے گی پہلے جا کے اسمبلی میں جاؤ اور آرٹیسی کے قانون بناؤ. تو پہلے جو اتنی بڑی اسمبلی ہے اس میں سے رولز پاس کرائیں کہ ہم غداروں کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, پھر کہیں جا کے سپریم کورٹ میں جائیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اس ڈسکشن کو ہم اپنے اگلے پروگرام میں بھی لے کر چلیں گے. بیمبو اسکینڈل کا جو معاملہ ہے بہت ہی متنازع ہے, بہت ہی سنجیدہ ایشو ہے, اسے کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ملک کی بقا, قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. ہمارے اداروں کو دوسرے ممالک سے کنٹرول کرنے کے لیے اس میمو میں جو مین ایشو ہے, جس پر آگ بھڑکی ہوئی ہے تمام سیاستدانوں میں اور ملکی سیاست میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے, اس پر مزید بات کرتے رہیں گے. آج کے پروگرام کا وقت کراس فائر کا ختم ہوتا ہے. شازیہ اکرم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.